अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तालीम या इल्म कहते किसको हैं? इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो मारिफ़तुश्शै बिहक़ीक़तिही, किसी भी चीज़ की उसके तमाम अज्ज़ा के साथ उसकी हकीकत के साथ पहचानने को इल्म कहा जाता है। और जब हम बात करें कुरान मजीद के अंदर तो इसका अपोज़िट, इसका मुतज़ाद लफ्ज़ जहालत आता है। तो कुरान मजीद में जहालत का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया गया? जहाँ पर शिर्क का ज़िक्र आता है वहाँ पर जहालत का ज़िक्र आता है, जहाँ पर गुनाह का ज़िक्र आता है वहाँ जहालत का ज़िक्र आता है, जहाँ रब की मासियत नाफरमानी का ज़िक्र आता है वहाँ जहालत का ज़िक्र आता है। तो मतलब ये हुआ कि हर वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर कर रही है, हर वो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की तरफ ले जाने वाली चीज़ है, वो जहालत है। अब इसके बरअक्स हर वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब लेकर जाने वाली है, हर वो चीज़ जो हमें आखिरत की तैयारी करने में आसानी मुहैया कर रही है, वो इल्म कहलाएगी। अब इल्म की ये तारीफ़ करना जो मुरव्वजा आजकल की जाती है, किसी भी तालीमी इदारे के ऊपर लिख दी जाती है यह हदीस तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, के इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व ज़न पर फ़र्ज़ है। या ये लिख दिया जाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि आप कह दीजिए क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हैं। अब ये लिख दिया जाता है और इसको इल्म के मानी के अंदर लिया जाता है। तो ऐसा करना ये इसके अंदर एक साइला हासिल मैं इसको कहूँगा, वो इसलिए कि हमने कुरान में जब हम इल्म की तरफ जा रहे हैं तो वो इल्म से मुराद कुरान, हदीस, फ़िक़्ह 24 घंटे की एक इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है उसमें रब की मर्ज़ी और मंशा सामने हो, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सामने हो, तो वो इल्म कहलाएगा। इसके बग़ैर वो इल्म नहीं कहलाएगा। अब इस मुकाबले के दौर के अंदर हर तरफ जहाँ तालीमी इदारे मौजूद हैं, इल्म हासिल करने के लिए हर एक को बरांगेख्ता किया जा रहा है, हर एक को इंस्पायर किया जा रहा है। तालीमी इदारों के मुताल्लिक़ मुशावरत हो रही है कि आपका बच्चा किस इदारे में पढ़ता है, किस उम्र में आपने दाखिल किया था, अजी तुम्हारे बच्चे की तो उम्र निकलती जा रही है, कितना बड़ा हो गया है, अभी तक स्कूल में दाखिल नहीं किया। तो वो कौन सी उम्र मुनासिब है कि जिसमें बच्चे को हम एक इदारे में असातिज़ा इकराम के हवाले करें उसकी तालीम के लिए? अब हदीस में क्या आ रहा है कि माँ की गोद से मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से गोर तक, क्रेडल टू ग्रेव, यहाँ तक आपने इल्म हासिल करना है माँ की गोद से। अब माँ की गोद में क्या माँ कोई किताब लेकर बैठती है? क्या माँ बच्चे को सामने बिठा के बाकायदा शागिर्द और उस्ताद की कैफियत में सिखा रही है, समझा रही है? ऐसा नहीं है। मैं इसकी मिसाल एक एडवर्टाइजमेंट से दूंगा। 90 और 96 के ये एरा के अंदर, 90 से 96 के उस ज़माने में एक एडवर्टाइजमेंट लगा करती थी कि वालिद बैठा है और वो अपना दफ्तरी काम कर रहा है, वो अपने फ़ाइलों को देख रहा है और इस दौरान में वो सिगरेट उठाता है, उसको जलाता है और स्मोक कर रहा है। पास बच्चा बैठा है, वो अपना स्कूल का कोई काम कर रहा है, छोटा मासूम बच्चा। वालिद को थोड़ी देर देखता है, फिर वो अपनी पेंसिल अपने मुंह में रखता है, वो बाप की तरफ देख रहा है, हल्के से हाथ आगे ले जाकर माचिस की डिबिया लेता है, तीली लगाता है। जैसे ही शोला जलता है वहाँ ऊपर लिखा हुआ आया करता था, बच्चे बड़ों से असर लेते हैं। अब तालीम क्या है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरबियत फरमाते थे। तालीम बाद की चीज़ है, तरबियत पहली चीज़ है। अब तालीम के लिए उम्र की हम बात करें, माँ की गोद से, माँ की गोद पहली दरसगाह है। माँ क्या सिखाएगी? बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है कि माँ
کہہ رہی ہے اپنے گھر والوں کو میں ذرا نماز پڑھ رہی ہوں، آپ بچے کو باہر لے کر چلے جائیں. آپ کو نماز پڑھتا نہیں دیکھے گا بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ میں اپنی ذات کی بات کروں تو جب میری بچی کو نماز کے لیے اس کی والدہ نے اٹھایا تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ والد صاحب تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، آپ ہمیں اٹھا دیتی ہیں. حالانکہ میں نماز پڑھا کے واپس چلا گیا تھا، اور عام طور پہ بچوں کو ہم اخیر وقت میں نماز کے لیے اٹھاتے تھے گرمیوں کے دنوں میں، تاکہ وہ بچے اٹھیں، نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد تلاوت کلام پاک کے ساتھ اشراق پڑھ کے پھر وہ لیٹ جائیں. اور اس نے یہ اعتراض کیا کہ والد صاحب تو اٹھ نہیں رہے. تو اس دن مجھے خاص طور پہ اس چیز کا احساس ہوا کہ جو نوافل اور سنت گھر میں پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا کہ آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو فالو کریں، وہ بھی آپ کے طریقے پر چلیں. بچہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے دین پر ہوتا ہے. ورنہ تو دیکھ لیں، آپ حدیث اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یولد علی الفطرہ، وہ فطرت پر، دین حق پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانُهُ أَوْ يُنَصِّرَانُهُ أَوْ يُمَجِّسَانُهُ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا رہے ہوتے ہیں. بچہ اپنے ماں باپ کے دین پر ہوتے ہیں. اب جب ماں کی گود پہلی درسگاہ، ابھی بچہ اس نے کوئی پڑھنا نہیں شروع کیا. میں ابھی پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک ماں بچے کی ولادت کے وقت پہ فوت ہو گئی، اور اس کا دل نکال کر ایک اور ہارٹ پیشنٹ کو دے دیا گیا. کچھ عرصے کے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، وہی بچہ مسلسل رو رہا تھا. مختلف لوگوں نے اٹھایا، سائنس کا زمانہ ہے تو خاص طور پہ لوگ بہت ریسرچ کرتے، سارے اٹھا رہے ہیں، دودھ بھی دے رہے ہیں، چیزیں بھی، کچھ دیر کو چپ ہوتے ہیں، پھر رونے لگ جاتے ہیں. پھر وہ بچہ جس ماں سے پیدا ہوا تھا اور اس کی ماں کا دل جس آدمی کو لگایا گیا تھا وہ آیا، اس نے بچے کو اٹھایا، یوں لگایا، چند سیکنڈ کے بعد بچہ بالکل خاموش اور بالکل سو گیا. ماں کی دھڑکن کو بھی وہ بچہ پہچان رہا ہے. تو اب جب بچہ ابتدائی ارلی ایج ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے کہاں سے؟ ماں سے. اب پراسپیکٹس ہم لے کر آئے ہیں، داخلے کی عمر لکھیے 2.5 سال، 3 سال، 3.5 سال، 4 سال. اور جب بچہ 4 سال سے اوپر ہو جائے وہ تو خاندان میں ایک تانا بن گیا، وہ تو عیب بن گیا. او ہو آپ کا بچہ یہ تو اتنا بڑا ہو گیا، ہمارا تو ابھی 3ری کلاس میں پڑھ رہا ہے. حالانکہ جب اسکول میں جا کے پتہ کرتے تو ابھی پری اسکول میں چل رہا ہوتا ہے، وہ ابھی ریسیپشن میں اور پلے گروپ میں چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں 3ری کلاس میں پہنچ کے، وہ 3 سال آف ایجوکیشن میں ہو رہا ہوتا ہے، 3ری کلاس میں نہیں ہوتا. بہرحال اب جب بچے کے سیکھنے کا زمانہ تھا، کیا سیکھنے کا زمانہ تھا؟ محبت سیکھنے کا زمانہ تھا، مروت سیکھنے کا زمانہ تھا، ماں باپ کی تکلیفوں کو دیکھنے کا زمانہ تھا، ماں باپ سے سیکھنے کا زمانہ تھا. ہم نے اٹھایا اپنے بچے کو، اپنے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا، یہ لیں جی یہ بچہ ہے، اب آپ اس کو سکھائیں. کیا ہوتا ہے پھر؟ میری بچی نے ایک دن نیل پالش لگائی ہوئی تھی، چھوٹی تھی، اور اس وقت وہ 2ری کلاس میں پڑھتی تھی، 6 سال کی. میں نے اس سے کہا کہ بچے یہ آپ نے لگا لی، اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، جب وضو نہیں ہوگا آپ کو طہارت نہیں ہوگی، جب طہارت نہیں ہوگی آپ نماز ادا نہیں کر سکتی. تو اس نے مجھے آگے سے ایک جملہ کہہ کر خاموش کروا دیا، سوچنے پہ مجبور کر دیا. اس نے کہا بابا جان اگر ایسی بات ہے تو ہماری تو ٹیچر لگاتی ہیں، میں تو ان کو دیکھ کر لگاتی ہوں. تو ہم نے بچے کو حوالے کر دیا غیر کو، غیر کے حوالے کر دیا، غیر اس کی تربیت کر رہا ہے. اب وہ غیر کو دیکھ دیکھ کے بڑی ہو رہی ہے، وہ بچہ ہمارا بڑا ہو رہا ہے، وہ اس کو فالو کر رہا ہے، وہ ماں باپ کے ڈریسنگ کو فالو نہیں کر رہا، وہ ماں باپ کے دین کو، ماں باپ کے مذہب کو، ماں باپ کے طریقے کو، ماں باپ کو فالو نہیں کر رہا. وہ چونکہ دن کے 6 گھنٹے مسلسل ایک کلاس میں ایک ٹیچر کے سامنے بیٹھے. پہلے 3 سال ہمارے اسکول میں، ہمارے علاقے میں کیا ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر پہلے 3 سال وہ 1 ٹیچر کلاس ہوتی ہے. وہ ایک ہی ٹیچر صبح 8 بجے اس بچے کو لے رہی ہے، 1 بجے 2 بجے اس بچے کو بھیج رہی ہے. 6 گھنٹے مسلسل وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اسی ٹیچر کو. اس کی ناک بہتی ہے وہی ٹیچر صاف کر رہی ہے، اس کو پیشاب آ رہا ہے وہی ٹیچر اس کو لے کے جا رہی ہے، اس کو لنچ کروانے وہی ٹیچر ہاتھ دھلوا کے بٹھا رہی ہے، اس کا لنچ باکس اوپن کر کے اس کو آفر کر رہی ہے. اور بعض اوقات اپنے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے وہی اس کو آفر کر رہی ہے، اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. تو اس کی محبت کس سے بڑھے گی؟ اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں اور 25 ایئرس ٹیچنگ ایکسپیرینس، اسٹل ہی از ٹیچر، بلکہ ایک نامی گرامی ادارے کے وہ
ایز اے پرنسپل شپ کام بھی کر رہے ہیں. تو ان کا بیٹا وہ خود سناتے تھے کہ ان کا بیٹا جب اردو میں فا لکھتا تھا تو فا میں ہم اردو کے اندر جب بھی ہم لکھائی کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ رائٹ ٹو لیفٹ ہوا کرتی ہے. تو وہ بچہ فا کو فرام اپوزٹ ڈائریکشن لیفٹ سے لیتا, رائٹ پہ آ کے گھما کے اوپر نقطہ ڈال دیتا. تو وہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا, اور وہ اپنے باپ کی بات کو نہیں مان رہا کہ ہمارا ٹیچر ایسا کرتا تھا لہٰذا اس نے ہمیشہ اپوزٹ ہی لکھا. ہم اپنے بچے کو حوالے کر دیتے ہیں اس عمر میں جس عمر میں اس نے باپ کی مشقتیں دیکھنی تھی, اس کی محبت دیکھنی تھی, اس کے لاڈ دیکھنے تھے, اس نے ماں کی کاوشیں دیکھنی تھی, سیکھنی تھی, سمجھنی تھی. ہم نے غیر کے حوالے کر دیا. پھر ایک گلہ ہمیشہ آیا کرتا ہے, جی بچے اسکول والے دن تو اٹھتے ہی نہیں ہیں, چھٹی والے دن وہ صبح سویرے سے. ہم نے اس 3 سال کی زندگی سے اس کی پریکٹیکل زندگی شروع کر دی. صبح اٹھنا, اسکول جانا, واپس آنا, اور پھر صبح اٹھنا, پھر اسکول جانا, پھر واپس آنا. اب اس پر پھر ٹیوشن, مدرسہ, وہ تو انشاءاللہ الگ موضوع ہے, پھر بات کریں گے اس پر. کیا یہ نظام تعلیم ہم نے جو وضع کیا ہے 3 years, 4 years, 3.5 years, 2.5 years, کہ ساری دنیا میں یہی نظام تعلیم چل رہا ہے؟ یہ جن سے ہم نے متاثر ہو کہ اس کو لیا, کیا وہاں پہ یہی کچھ ہو رہا ہے؟ چلیے ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. دنیا کے اندر مختلف نظام تعلیم مختلف ممالک کے مختلف اسٹیٹس کے مشہور ہیں. ہم لے لیتے ہیں برٹنس کو, انگلینڈ کو لے لیتے ہیں. تو وہاں پر بچے کی جو ایڈمیشن کی ایوریج ایج ہے وہ 5 years ہے. آسٹریلیا میں 5.2 years ہے. فن لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا نظام تعلیم, وہاں ایوریج ایج آف ایڈمیشن اے نیو چائلڈ از 6.7 years. چائنا میں 6.7 years, سنگاپور میں 6.7 years ایوریج. ہمارے پاکستان میں 3 years, 2.5 years, 2.6 years, 3.6 years, اور اس کے بعد تو تانے شروع ہو جاتے ہیں. کہاں کا سلیقہ اور طریقہ یہ؟ جب ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو کسی اور کو دے رہے ہیں کہ اسے ہمیں شارپ کر کے دے دو, اسے ہمیں شیپ وائز کر کے دے دو, اب وہ تو اپنی مرضی کی اس کی شیپ بنائے گا, اپنی مرضی کے سانچے میں اس کو ڈھالے گا. پھر ہم کل کو اٹھ کے یہ گلا کریں کہ یہ ہمارے بچے ہماری بات کو نہیں سن رہے, مان نہیں رہے, فالو نہیں کر رہے. ہم اسلام آباد میں ایک مارکیٹ میں جا رہے تھے, میرے ساتھ میرے ایک دوست مولانا صاحب تھے. تو وہ ایک بچے کو ایک میڈ نے اٹھایا ہوا تھا, اینڈ وہ بچہ 2 years اور 2 years اولڈ تھا. تو وہ انہوں نے بڑی عجیب بات کی جو مجھے ہمیشہ آج تک 12 سال ہو چکے اس بات کو چبھتی رہتی ہے. انہوں نے کہا اس بچے نے اپنی ماں کی کوکھ کو, اپنی ماں کی گرمی کو ابھی نہیں محسوس کیا, یہ بڑا ہو کہ اپنی ماں سے کیسے وہ محبت کرے گا, وفا کرے گا. تو آج ہم نے بچوں کو بیڈس کو دے دیا, ٹیچرز کو دے دیا, انسٹیٹیوشنز کو دے دیا تعلیم کے عنوان پر, جہاں پہ تعلیم ہے ہی نہیں. اب آتے ہیں, میرے کزن ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور وہ جرمنی میں ہوتے ہیں. تو جب وہ لاسٹ ٹائم آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا وہاں کے نظام تعلیم کے بارے میں. انہوں نے کہا میرا بیٹا جاتا ہے اسکول, نو بکس نو نوٹ بکس, جاتا ہے جسٹ پلے گراؤنڈ میں, وہاں کھیلتا ہے اور کھیلنے میں سیکھتا ہے, گرنا سیکھتا ہے, اٹھنا سیکھتا ہے, پیشنس سیکھتا ہے, دوسروں کے ساتھ کیسے کوآپریشن کرنا ہے, ٹیم ورک کیسے کرنا ہے, صرف یہ سیکھ رہا ہے. اور اس نے یہ کہا ہی سیڈ کہ 7 years اولڈ جب تک یہاں تک نہیں پہنچتا اس کی فارمل ایجوکیشن تب تک شروع نہیں ہوتی. جبکہ ہم نے یہاں پر کیا بنایا ہوا ہے, ہمارا بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے, اسکول کا اس کو بالکل آئے گی, اے فار ایپل, بی فار بال, اس کو اپنے کلمے نہیں آئیں گے, اس کو نماز کے فرائض نہیں آئیں گے, وضو کے فرائض نہیں آئیں گے, وضو ٹوٹنے کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ اس کا نہیں پتہ ہوتا. کل کی بات, کل کی میں کسی کتب خانے پر تھا, میں وہاں سے کچھ کتابیں لے رہا تھا. وہاں پہ ایک بچہ کھڑا تھا اور وہ ایک نامی گرامی ادارے میں پڑھ رہا ہے, 11ویں کلاس میں, فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے. اور جب اس سے تھوڑی سی میری کنورسیشن ہوئی, کین یو بلیو, اس نے کہا جی مجھے جنازہ نہیں آتا. کہاں جا کے ہم سر ماریں اپنا, اور کہاں پہ ہم جائیں. قبلہ ڈاکٹر ایاز صاحب والی بات نقل کروں گا کہ یہ ایکس وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی, انہوں نے کہا ہمارے تعلیمی ادارے ذہین جانور پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے مدارس دل پیدا کر رہے ہیں, جذباتی جوان وہاں سے آ رہے ہیں,
اور یہاں سے کاغذ اٹھائے ہوئے ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک یہ آ رہا ہے، جس کو تمیز نہیں، جس کو بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں، گفتگو کا سلیقہ نہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کا نہیں پتہ، کسی چیز کا بھی نہیں پتہ۔ تو اگر آپ بچے کی تعلیم پر واقعی اس کے خیر خواہ ہیں اور واقعی اس کی تعلیم پر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو دست بستہ گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے، اپنے بچے کو خود وقت دیں، بٹھائیں، سکھائیں، پڑھائیں، اپنے ساتھ لے کے چلیں، اس کو مسجد لے کر جائیں، آپ مارکیٹ جا رہے ہیں، شاپ پہ جا رہے ہیں، ساتھ لے کر جائیں، آپ راستے پہ کیسے چل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آپ خریداری کیسے کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے گفتگو کیسے کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کو وہ کیچ کر رہا ہے، ہر ایک چیز کو یہاں پر اپنے حافظے میں وہ محفوظ کرتا جا رہا ہے۔ میں بائک پر سوار ہوں، میری بیٹی ساتھ بیٹھی ہے اور میں سب کو سلام کرتا ہوا جاتا جا رہا ہوں، میری بیٹی نے اس چلتی بائک پہ مجھ سے کہا کہ بابا جان آپ تو ہر ایک کو سلام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تو جانتے ہو نہیں جانتے ہو ہر ایک کو سلام کرو۔ اس نے مجھے کہا کہ بابا پھر تو میں بھی ہر ایک کو سلام کروں گی۔ میں نے فوراً اس کو کہا نہیں بیٹا، آپ لڑکی ہو، آپ صرف لڑکی کو سلام کر سکتی ہو، میں لڑکا ہوں، میں صرف لڑکے کو سلام کر سکتا ہوں، لڑکی کو میں سلام نہیں کر سکتا، لڑکے کو آپ سلام نہیں کر سکتی۔ اور ابھی آپ دیکھنا میں جیسے جیسے راستے پہ جاؤں گا میں کسی لڑکی کو سلام نہیں کروں گا۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں کھجور ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منہ میں انگلی ڈال کے باہر نکال رہے ہیں، 3 سال کے تھے، اور فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور ہم سادات کے لیے صدقہ نہیں ہے۔ دیکھا تعلیم کہاں سے شروع ہو رہی ہے، تربیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہے عمر، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے بھائی۔ سکھاؤ بچوں کو، کیوں بھیج رہے ہو بیگانے ہاتھوں میں؟ کل کو کیوں گلے کرتے ہو کہ جی مرنے والا ہوا پڑا ہوں، بچے پاس آتے نہیں، بچے پاس بیٹھتے نہیں۔ تو جب تمہیں بچوں کے پاس بیٹھنا تھا، گھر میں داخل ہوتے ہی ماتھے پر شکنیں آ جاتی ہیں، بچوں سے کہو خاموش ہو جائیں، شور نہ کریں، سر میں درد ہو رہے، بچوں کو قریب کیا نہیں، بٹھایا نہیں، پوچھا نہیں، سکھایا نہیں، دکھایا نہیں، کیسے وہ کل آپ کے ساتھ فرینک ہوگا؟ کیسے وہ آپ کے ساتھ فرینڈلی بیہیو کرے گا؟ کیسے آپ کے پاس وہ بیٹھے گا؟ وہ جو ایک حجاب آ گیا، مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ نے کارگزاری سنی ہوگی کہ میں کالج میں جب مجھے والدین نے داخل کیا تو وہ آج بھی والدین کی خدمت کرتا ہوں، لیکن وہ جو دوری پیدا ہوئی وہ اس طرح کی، جس طرح کانچ کا برتن ٹوٹ کے جوڑنے پہ جڑ جاتا نشان نہیں جاتا، وہ جو ایک درمیان میں حجاب، پردہ اور ایک دوری آ گئی، وہ خلش آج تک مٹ نہیں سکی۔ تو اپنی اولاد کی تعلیمی ضرورت کو، ان کی تشنگی کو، ان کی پیاس کو خود پورا کریں، تربیت کریں۔ میں نے ایک عورت کے متعلق پڑھا کہ اپنی بچی کو گلاس پانی کا دے رہی ہے، یورپ کی بات، اسلام کی بات نہیں، مسلمان کی نہیں، انسان کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کو پانی دے رہی ہے، بچی پانی لے رہی ہے اور یہ اس کو کہہ رہی ہے سے تھینک یو 50 ٹائمز، 50 مرتبہ اس نے بچی سے کروایا۔ ہم تو یہاں پہ اگلے سے پانی مانگ رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہم اس پہ احسان جتا رہے ہیں کہ میں نے تجھے نیکی کا موقع دیا۔ کہاں تربیت گئی، کہاں تعلیم گئی؟ تو اس آج کی گفتگو کا خلاصہ، تعلیم شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے، تربیت شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہی ہم اثر اپنے ساتھ رہنے والے بچوں سے، وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ بچے کے ساتھ جیسا بولیں گے، جیسا برتاؤ کریں گے، جیسے آپ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، ڈریسنگ سینس رکھیں گے، جیسے آپ برتاؤ کریں گے، آپ کی کاپی آپ کا بچہ کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر جب اس کی یہ چیزیں سیکھنے کی، کیونکہ 2 سال کی عمر تک تو وہ بیچارہ کرالنگ بھی نہیں کر سکتا تھا، بیڈ سے اتر ہی نہیں سکتا، وہ آپ کی باہر موومنٹ کو کیا جج کرتا، کیا اس کو وہ دیکھتا، کیا اس کو وہ آبزرو کرتا۔ جب وہ اس کے قابل ہوا، آپ نے غیروں کے ہاتھ میں پکڑوا دیا اور پھر آپ رزلٹ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، ایسا پاسبل نہیں۔ وہ کیا آتا ہے کہ آدمی کام تو کرے کافروں والے، جہنم والے، اور امیدیں جنت کی رکھے، یہ تو عجیب سی بات ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ آپ کی تہذیب کو فالو کرے، آپ کے مذہب کو فالو کرے، آپ کے طور طریقوں کو فالو کرے، آپ کے ساتھ حسن سلوک سے رہے، آپ کو اپنا وقت دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ بیج بوئیں، آج ان کے ساتھ وقت بتانے کا، ان کے ساتھ اکٹھا رہنے کا بیج بوئیں۔ کل جب آپ ضعیف ہوں گے، جب آپ بڑھاپے میں ہوں گے، جب آپ کو اس کے ساتھ کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کے پاس بیٹھے گا، باتیں کرے گا، دل بہلائے گا، آپ کی خواہشات پوری کرے گا، آپ کے غصے پر وہ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوگا۔
بس بیج بونے کے وقت میں غیروں کے ہاتھوں میں نہ ڈالیے، ضرور ایجوکیشن دیجیے، گھر میں دیجیے، ماں بیٹھ کے لکھائے، باپ لکھوائے، الف سے لے کے یا تک، اے سے لے کے زیڈ تک، 1 سے لے کر 100 تک گھر میں سکھائیں، دعائیں سکھائیں، کھانے پہ بیٹھ کے چلیے جی بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا آپ نے، کھانا ختم ہو گیا چلے جی الحمدللہ، دعا آتی ہے پوری دعا پڑھ لیجیے، پانی پینے لگے جان بوجھ کر ایک آدمی بائیں ہاتھ سے پکڑے دوسروں کو کہے دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، آداب کا تذکرہ ہوتا رہے، بچہ دیکھتا رہے گا سیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا سیکھتا رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔